बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आज की जो टॉप न्यूज़ हैं उस पे हम अ, आवाम के हवाले से 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत पाकिस्तान का सिटीज़न पोर्टल जो है, आज उसको 2 साल हो गए हैं और उसकी जो सालगिरह मनाई गई और उसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। इस हवाले से बात करेंगे कि ये सिटीज़न्स पोर्टल जिस पे कहा जाता है कि 30 लाख शिकायत जो हैं उनका इंदराज हुआ और उनको ज़्यादातर 90+ % को हल किया गया। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा कल हमने एक मौजू डिस्कस करना था स्टील मिल्स वाला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो किस मखमसे का शिकार है और बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन बहाल नहीं हो पाती। अरबों रुपए साल का जो है वो कंज्यूम करती है, लेकिन आउटपुट कुछ नजर नहीं आती। दूसरी तरफ हमने कल भी जिक्र किया था कि PIA के 450 लोग जो हैं अफसरान को पाकिस्तान इस्लामाबाद ट्रांसफर किया जा रहा है और वो ये सारे मार्केटिंग से मुतालिक हैं। तो हैरान कुन तौर पर अगर 450 मार्केटिंग के अफसरान इस्लामाबाद ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कितने मार्केटिंग के लोग होंगे PIA में। और इतने सारे लोग होने के बावजूद PIA की जो सूरत हाल है, माली खसारा जो है उसको भी आपने देख लिया। और फिर जो सबसे बड़ा धचका पाकिस्तान सिविल एविएशन को जो पहुंचाया, वो उसी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब ने, और जो बयान दिया था कि सारे पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो जाली हैं और फलां मतलब 2 नंबर तरीके से उनको और उसका एक बड़ा शाखसाना जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इन तीनों मौजूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा ने इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फौजिया शाहिद साहबा, और अस्सलाम वालेकुम सियार शमसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तीनों बड़े अवामी मौजूआत हैं। सबसे पहले तो आज हम जो करंट टॉपिक है कि सिटीजन पोर्टल वाला, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा सिना ठोंक कर ये कहा है कि 30 लाख शिकायत जो हैं वो 2 साल के अरसे में निपटाई गई हैं और 90+ जो हैं लोगों की शिकायत पे उनके मसाइल हल हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा फौजी शाह साहब, आप इस तरह के मसाइल को बहुत करीब से देखते हैं और सियार शमसी साहब भी इन मसाइल को बहुत करीब से देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सिटीजन्स पोर्टल ने 2 साल के अंदर जो 30 लाख शिकायत का 90% से ज़्यादा जो हैं वो आवाम की दादरसी करने का जो हुकूमत का दावा है, उसको आप कहाँ देखती हैं? बहुत शुक्रिया मुनीर। 30 लाख बहुत बड़ी यकीनन तादाद होती है। और 2 साल और में? 2 साल में चले हम 15 लाख एक साल की बात कर लेते हैं। तो 15 लाख अगर एक साल में देखें तो ज़्यादातर लोगों के जो मसाइल हैं जो हमारी नज़र से गुजरते हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक जो है पुलिस और अदलिया से होता है। बहुत ज़्यादा बाकी डिपार्टमेंट्स का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो शिकायत बहुत संगीन आती हैं वो इन 2 डिपार्टमेंट से आती हैं। और इसके साथ-साथ हमने ये देखा कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स की हालत पहले से भी अबतर हुई है। अब इन शिकायत को कहाँ एड्रेस किया गया है, कहाँ कौन-सी शिकायत हैं, पूरे 2 साल तो हमने कोई ज़ाहिर है ये मुस्तकिल एक अमल होता है और जर्नलिस्ट इस पे स्टोरीज़ करते रहते हैं। अदालत के खिलाफ आप सिटीजन पोर्टल पे शिकायत नहीं कर सकते, और जो फौजदारी नहीं, वो मुकदमात हैं, चीजें मैं हैं, वो भी जी, आप मैं उसके आगे ऊपर नहीं ले इसी जा जानिब सकते। आने लगी जी थी। जी, प्लीज मैंने आइए। आगे हाँ मैं इसी जानिब आ रही थी हाँ कि एक तो हिस्सा हम इसको तो निकाल देते हैं, हाँ। ठीक है। अब दूसरी जानिब इस वक़्त आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट से कोई एक किसी किस्म के ना तो काम की कोई पेशरफ्त होती है और हम्म। ना ही कोई हमें काम दिखाई देता है। अब ये भी तो बताना चाहिए था ना कि किस नौइयत की शिकायत थी, किस तरह एड्रेस किया गया, किन डिपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए बात तो सिर्फ़ उस पे होती है और मैं ये शिकायत थी, इतने लाख आ गई, उनका अज़ाला किया गया।
میں ذاتی طور پہ تو اس کو ایک بالکل فلوک سا سمجھتی ہوں کہ بس ہوائی میں اڑا دینا کہ اتنی وہ تھی. اب کسی نے فرض کیا کہ وہاں کال کیا ہے تو وہ بھی آپ کے کلک ہو جائے گا کہ ایک کال آئی اور وہ شکایات کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی بہت بہتر اور حکومت کی جانب سے بہت ہی عمدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ جرنلسٹ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے بھی یہ ہوگی کہ ان شکایات پہ سٹوریز کریں اور بڑی بھرپور سٹوریز کریں کہ کس نوعیت کی شکایات، کن کا ازالہ کس طرح کیا گیا، کن منسٹریز میں اس کو ایڈریس کیا گیا، کون سے اداروں میں کیا گیا، وہاں کیا ریفارمز کی گئی. کیونکہ شکایت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سے تبادلے بھی ہوں گے، تبدیلیاں بھی ہوں گی، کس صوبے کی زیادہ تھی، کون سے صوبے کو کس طرح ایڈریس کیا گیا. یہ میرے خیال میں جب تک یہ چیز نہیں آتی تو میں اس طرح کے کیونکہ میں زیادہ تر نعرہ اور بڑک پہ یقین نہیں رکھتی. تو ہمیشہ کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی چیف منسٹر ہو، یہ جیسے وہ پتہ نہیں وہ ملین ٹریز والی بات ہے. بلین. پھر اسی طرح آپ بلین ٹریز کی ٹریلین آ جاتا ہے، جو بھی آپ کہہ دیجیے جی جتنے مرضی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں میں بھی نہیں آ رہے. تو اس لیے میں یوزلی جو یہ فگرز بتائے جاتے ہیں میرا اس پہ یقین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس پہ ایک سالڈ رپورٹ نہیں آتی، اس پہ کام نہیں کیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ ایک تجویز اچھی تھی، میں اس میں جو بنایا گیا تھا سروسز کے حوالے سے جو پورٹل بنایا گیا ایک اچھی تجویز ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر خود شکایات سنیں گے، ٹائم کا بھی کوئی کہا گیا تھا، سب کچھ ہوا تھا. اور یہ ڈرامے ہمارے یہاں بہت ہوتے رہے ہیں. بہت سے پرائم منسٹر فون پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ کال نیکسٹ کمرے سے آ رہی ہوتی تھی، اور وہ اس طرح کی بھی ہم نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں. بہرحال اگر کوئی اس طرح کو کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی شکایات کی جاتی ہیں اور ان کا ازالہ بھی ہوتا ہے، لیکن پرابلم تو پھر وہی آ گئی کہ مین آپ کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 40 50 سال سے یہ خاص طور پہ جو جائیداد کے زمین کے جو کیسز ہیں، کئی کی نسلیں آگے ہو جاتی ہیں اور ان کا حل نہیں ہوتا. تو یہ اس کا تو آپ نے ٹچ نہیں کرنا. تو نہیں، یہ جائیداد میرا والے کیسز بھی ان کی سٹیزن پورٹل پہ کوئی آپ نے بات نہیں کرنی. جی جائیداد میں کا نے عرض کیا مقدمہ نا، میں نے آپ سے یہی تو عرض کیا کہ جو مین چیزیں ہیں آپ نے اس پہ تو بات نہیں کرنی. ہاں، تو ٹھیک ہے، پھر شکایات کیا ہوں گی؟ شکایات سرکاری پتہ محکموں کے نہیں خلاف، زیادہ سرکاری سے زیادہ تو یہ محکم ہوگی. کہ سرکاری محکموں کے دیکھیے خلاف جو شکایات ہیں کہ آپ کا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، آپ کا گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے. اچھا، ایون میں آپ کے ساتھ انور اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. ویلکم انور اقبال صاحب، آپ بھی شریک گفتگو ہو جائیے گا تھوڑی دیر میں. میں نے ذاتی طور پر میں نے ایک ویبینار کنڈکٹ کیا پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، ان کی فیسوں کے حوالے سے اور کووڈ کے حوالے سے. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تھی تو اس وقت بڑے لوگ اس کے بارے میں پریشان تھے، اور فیسوں کے حوالے سے کہ بھئی یہ جو جن مہینوں میں نہیں پڑھایا جاتا اس کے بھی وہ فیس لیتے ہیں، وہ ریگولر مارکس نہیں ہوتے. جیسے کیمبرج کا ایگزام مارچ میں فری کر دیا جاتا ہے، اپریل سے ایگزام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ سارے مہینوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں. تو پیرنٹس نے میں نے ویبینار کیا، پیرنٹس نے مجھے بڑا پرسو کیا. انہوں نے کہا کہ جی اس کو وزیر اعظم کا جو سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر ڈالا جائے. اس کے اوپر بھی ہم نے ڈال دیا، لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ کافی دن کے بعد مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ایک دن مجھے ای میل آئی کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ اس کا وہ حل کرنے کے بعد کلوز کر دی گئی ہے. اور میں نے کہا مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، تو حل کیسے ہوگی، کیا حل ہو گیا؟ میں نے دوبارہ اس کے اوپر وہ کیا تو اس کے بعد پھر چند دن کے بعد وہ آیا کہ آپ کا معاملہ حل کر دیا گیا ہے اور کمپلینٹ کلوز کر دی گئی ہے. مجھے شدید غصہ آیا. میں نے پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی جو یہاں پر نوری ہاسپٹل کے سامنے ہے ان کا فون نمبر نکال کے متعلقہ بندے کو فون کیا. تو اس نے کہا کہ سر وہ حل اس طرح سے ہو گیا کہ یہ جو فیسوں والے معاملات ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 3 سال سے پینڈنگ ہے. جو عدالت میں معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ فیسوں والا معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ حل کرے گی تو معاملہ آگے چلے گا. تو اس طرح سے آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ ایڈریس ہو چکی ہے.
تو یہ ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ معاملہ جس طرح سے میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے اور بھی سیار شمسی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، آپ بھی آگے پیچھے دیکھیں. تو بہرحال یہ صورتحال. سیار شمسی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں سٹیزنز پورٹل کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں اور آج وزیر اعظم صاحب نے اس کی کامیابی کے میں پہلے شمسی صاحب سے جانے سے پہلے میں صرف یہی جو چونکہ آپ نے ایک مثال دی جی تو میں آپ کو اسی حوالے سے ایک بتا دوں کہ میرا بھائی کے گھر کے ساتھ ایک قبضہ کر لیا گیا، جو جگہ نہیں تھی، وہ ریور بیلٹ ہے. انہوں نے شکایت کی، سب کچھ کیا، پورٹل میں ڈالی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جس طرح آپ کو اطلاع ملی، حل یہ ہو گیا کہ وہاں مکان بن گیا. دیکھیں نا، مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ وہاں پہ مکان بن گیا، پورا قبضہ مکمل ہو گیا، جس کا بھی آتھورائزڈ اور ان آتھورائزڈ ایٹ لیسٹ مسئلہ تو حل ہو گیا نا. چلیے سیار شمسی صاحب، سٹیزنز پورٹل کے 2 سال مکمل ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 30 لاکھ شکایات سے زیادہ آئیں اور 90+% جو ہیں وہ حل کر دی گئیں. بہت شکریہ منیر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی آپ نے تفصیل سے بات کر لی ہے. بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم آج مبارکباد دینے کے ساتھ وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لے آتے. مقدمے جس طرح ابھی بات ہوئی کہ کس نوعیت کے مقدمے تھے، باقی 3 اہم نوعیت کے مقدمے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ایڈریس ہی نہیں ہو سکتے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں قبضہ گروپ کا ہے. زمینوں پر قبضے جو ہوتے ہیں ناجائز، اور وہ پولیس اور محکمہ مال کی ملی بھگت سے ہوتے ہیں، وہ بدستور اسی طرح جاری ہیں. اور جو یہ دونوں محکمے ہیں، یہاں کئی برسوں سے لوگوں کی شکایات پڑی ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس پر مزید تفصیل سے بات اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک یہ جو 3 لاکھ بندے بتائے گئے ہیں 30 لاکھ یہ نوعیت کیا تھی اور کیا ہوا. 30 لاکھ 3 ملین. جی وہ 20 لاکھ، لیکن 3 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حل ہوئے ہیں جو دعویٰ کیا گیا ہے. نہیں انہوں نے کہا جی 30 لاکھ کمپلینٹ آئی، 90% ہم نے حل کر دیا ہے. آلموسٹ سارے ہی کر دیے ہیں. جی بس وہ اس کی تو وہ ساری تفصیلات جب تک سامنے نہیں آتی اس پر بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا. لیکن عملاً جو سرکاری محکموں کی صورتحال ہے، پولیس کا محکمہ یہ جو محکمہ مال ہے، لوگوں کے قبضوں کی جو معاملات ہیں وہ بدستور اسی طرح ہے اور ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. چلیں ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ سرکاری جو ترقیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ سٹیزن پورٹل کے اوپر نہیں لا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤٹ آف ٹرن فلاں کو ترقی دے دی گئی ہے اور مجھے ترقی نہیں دی گئی. اس طرح کچھ 14-15 آج اس سے پہلے کہ دیکھیں آپ ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں. آج بہت اہم معاملہ ملک میں کورونا کا جو وائرس ہے وہ بہت شدید ہو چکا ہے، اور ایک ہائی کورٹ چیف جسٹس کے وفات کے بعد آج ایک جج ارشد ملک بھی کورونا کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں. تو یہ اہم معاملے ہیں. سب سٹیل مل سے 4,500 لوگ نکال دیے گئے ہیں. لوگ اس وقت کسی اور صورتحال، وہ تو شکایات ہوں گی، جمع ہوں گی، اور پرائم منسٹر پورٹل پر جائے گا کوئی بندہ جو بیچارہ درخواست دینے کے لیے اس کو وکیل چاہیے، منشی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں ان پر بات کیجیے. جی بالکل ٹھیک. دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہی اسٹیل ملز والا ہے، جس میں سے آپ نے کہا کہ 4,500 لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں. کل سعید غنی صاحب جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وفاق جو ہے اسٹیل ملز کی زمین کو ہٹانے کے لیے پوری کارروائی کر رہا ہے، اور وہ اسٹیل ملز کو چلانے میں بھی کوئی سنجیدہ نہیں ہے. اور یہی معاملہ جو ہے میڈیا پہ بھی ہم نے مختلف انداز میں دیکھا کہ جس پر اسد عمر صاحب اور دوسرے وزراء نے، جو اس وقت وزراء ہیں، جب وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا بورڈ بدلیں گے، چیئرمین بدلیں گے اور اس کو ریسورسز فراہم کریں گے اور پاکستان اسٹیل ملز کو بھرپور طریقے سے چلایا جائے گا تاکہ وہ وہاں پہ جو اس کے جو امپلائیز ہیں ان کو نکالنا نہ پڑے اور ان کو وہ برسر روزگار رہیں اور پاکستان کے لیے پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھائیں گے.
सियार शम्सी साहब, आप ही इसके ऊपर बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, अब आप भी जानते हैं, इसके ऊपर बात कीजिए कि 4,500 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, वफाक पैसा देने को तैयार नहीं है, रिवैम्पिंग को तैयार नहीं है, और सूबाई वजीर कहते हैं कि स्टील मिल्स की जो ज़मीन है उसको हथियाने की कोशिश हो रही है। सियार शम्सी साहब, देखिए, इसके दो पहलू हैं। जिस पाकिस्तान के दो बड़े बड़े जो महकमे हैं, एक PIA है और एक स्टील मिल है, जो हमेशा इस हवालों से को 2-3 दहाइयों से ये सिलसिला सामने आ रहा है कि ये खसारे में जा रहे हैं। और लेकिन एक वक्त ये भी था कि ये दोनों अदारे जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे थे और दुनिया में ये शनाख्त थे। असल वजह ये है कि ये क्यों इनका ज़वाल शुरू हुआ, इसमें एक इल्ज़ाम सियासी हुकूमतों पर भी लगाया जाता है कि वो यहाँ बेताशा भर्तियाँ हुई और मेहनत कश ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन कभी इस मामलों को, इन दोनों कौमी अदारों को चलाने के लिए संजीदा हिकमत अमली तय नहीं की गई। हर हुकूमत ने इसको बेचने की कोशिश की, जिस पर एहतजाज हुआ, फिर मामला पेंडिंग में चला गया। असल बात तो ये है कि इन अदारों की बहाली के लिए क्या किया जाता है, बहाली के लिए क्या इक़दामात उठाए गए, या क्या इसके स्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियाँ लाई गई, क्या वजूहात, जो हकीकी वजूहात क्या हैं। देखा जाए तो यहाँ इल्ज़ाम तो मेहनत कशों पर लगाया जाता है कि मुलाजमीन ज़्यादा हैं, लेकिन इन अदारों में जो बड़ी अक्सरियत होती है वो बड़े ओहदेदारों की होती है, जिनकी तनख्वाहें एक 100 मुलाजमीन के बराबर होती है, लेकिन वो अपने माहिरीन जो बुलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं मनपसंद लोग, वो बस अपना एक पूरा साल 2 साल लगा के वो सारा इन अदारों को चूस के वापस अब चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और मसाइल ये नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए या बेच दिया जाए। असल मसाइल स्टील मिल का जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत वसी और इसकी जो ज़मीन अरबों खरबों की है, और ये मैं समझता हूँ कि कराची के बहुत अहम इलाके में वाक़या है, जिस पर कई नज़रें हैं, कई तवील अरसे से इस पर हमले हो चुके हैं और अब फिर हमला हुआ है। अब लेकिन ये हमले की नोयत क्या है, उसका मकसद क्या है, किस तरह इसको हज़म करना है, ये चीज़ें अभी आना बाकी हैं। लेकिन जो सियासी जमहूरी हुकूमतें होते हैं, उनके लिए जो बेरोज़गारी का मामला है, आप देखें रेडियो पाकिस्तान से, PTV से, टूरिज़्म से और इसी तरह कई अदारों से हज़ारों की तादाद में लोग निकाले जा चुके हैं। तो ये तो एक बेरोज़गारी का तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान तो मेरा ख़्याल है कि आ चुका है, निकाले जा चुके हैं। जो निकाले जाने वाले मुलाज़मीन हैं, जैसे आपने PTDC की बात की है, PIA की बात की है, स्टील मिल्स की बात की है, रेलवे से भी काफ़ी लोग, कुछ लोगों को निकाला गया, PVC से भी निकाला गया, PTV में छांटी जो है वो होने वाली है, और इस तरह जो इदारे हैं। वैसे एक लिहाज से फौज़े शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर वीडियो ऑन कर ली है अपने अनवर इकबाल साहब ने भी, अरे फिर बंद कर दिए ठीक है। तो लेकिन अब फौज़े शाह साहब, ये एक लिहाज से अगर देखा जाए, जब IMF हमें कहता है तो वो भी कहता है कि आप रैशनलाइज करें अपने स्टाफ को, बहुत ज़्यादा भर्ती किए हुए हैं आपने PTV के अंदर भी, इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं सरकारी, अगर सरकारी दफातर में देखें तो एक जमे गफीर है, मुलाजमतें दी गई हैं और प्रोडक्टिविटी उस लिहाज से नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग तो बहरहाल ज़रूरी है, अगर सरकार हमारी जो है वो चलना चाहती है और अपने जो बोझ है उसको, माशी बोझ को कम करना चाहती है, लेकिन ऑल्टरनेट्स कुछ और भी तो होने चाहिए जो हमें नज़र नहीं आते। फौज़े शाह साहब, जी साहब, मुझे आप ये बताइए कि जो लोग वहाँ जिनको मुलाज़मत दी गई है, वो कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान इस से मुल्क ही के ज़ाहिर लोग है, हैं ना, बिल्कुल है। इस मुल्क के लोग हैं, और जो भी सरकार आती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि हाँ, उसने रोज़गार फराहम करना यकीनी बिल्कुल, जो है ये बनाना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए, बेसिक ये राइट है। हमने बहुत से हमने प्राइवेटाइज़ेशन के देखे। अव्वल तो मैं ये बिल्कुल इसको नहीं कि IMF कोई पहले भी इन्होंने FATF के हवाले से क्या किया जी, उसकी FATF की उसकी डिक्टेशन पे आपने कानून साज़ी कर दी।
IMF کے اوپر آپ قانون سازی کریں. آپ عوام کا جو ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ کوئی جو بھی IMF کے آپ کرتے جائیں, یہ کبھی بھی ہوتا نہیں ہے. آپ کی ایک اسٹیٹ ہے, آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ ایک بھرپور حکومت پورے ملک میں بنا رہے ہیں, تو ذمہ داری آپ کی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, اس کو تو میں بالکل نہیں مانتی کہ IMF کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے. دیکھیے کتنے ادارے آپ نے پرائیویٹائز کیے اور اس بات پہ کیے کہ وہ خسارے میں جا رہے تھے. اچھا, اس کے بعد نمبر 1 خسارے کا کہا گیا, اور دوسرا اس کے بعد کیا کہا گیا کہ زیادہ اس کی اسٹرینتھ کے حوالے سے بات کی گئی, اور تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ قرضہ اتارنے کے لیے جو رقم آئے گی وہ کی جائے گی. یہی کہا جاتا ہے نا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. تینوں میں سے مجھے آپ بتائیے کہ اس پہ کہیں کوئی عمل ہو سکا. ایک بہت اہم چیز جو ہے آپ کو, جب PTCL کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, آپ کو معلوم ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے تھے. PTCL جو ہے وہ بھی یو فون اور اس کے علاوہ آگے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا تھا, لیکن جو ایک ترقی کا اس کا وقت تھا, آپ نے صرف 26% شیئر ابھی کو دیے ہوئے ہیں. وہ باقی نہ رقم آپ کو ادا کر رہے ہیں, اور اس میں سٹاف بھی بڑھ چکا ہوا ہے. جو پہلے کہا جاتا تھا بہت زیادہ سٹاف ہے, اس سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. وہ اپنا جس طرح کام کر رہے ہیں, کیسا ہے وہ ہے, نالائق ہے, میں کچھ اس پہ نہیں کر رہی, ڈسکس نہیں کر رہی. لیکن کوئی حکومت کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتصالات سے پوچھے تو صحیح کہ بھئی 26% کا باقی رقم کب ادا کریں. کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. آپ فوری طور پہ ہم دوسری جانب ضرور چلے جاتے ہیں. اس کو بھی یہ کہا گیا, خسارے کی بات کہی گئی تھی. اب اسٹیل ملز کی بات کر رہے ہیں. اسٹیل مل کی روس نے آفر کی نا, اور اس نے یہ کہا کہ ہم چلا کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ PIA کو تو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت اس کو جان بوجھ کے اس حالت میں کیا گیا کہ اس کی پروازیں ختم کی, اس کی دنیا میں نام ختم کیا. تو یہ تو ایک منظم طور پہ ایک بہت خوفناک سازش کے تحت جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا. اور جہاں تک ملازمین کی بات کرتے ہیں, دیکھیے آپ نے کام لینا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن فیل ہے. اب یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ایک افرادی قوت کہیں بھی جو فرد موجود ہے وہ اپنی کہیں نہ کہیں کارکردگی سے اپنا حصہ ڈالتا ہے, لیکن آپ ان سے کام نہیں لے سک رہے, آپ ان سے کام نہیں کروا سک رہے. مثلاً اب PTV کی بات ہو رہی ہے, ریڈیو کی بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوا ہے, میں خود چونکہ ان دونوں اداروں سے میرا براہ راست تعلق بھی رہا, جانا بھی ہوا, دیکھا بھی سب کچھ. اب کرتے کیا ہے, اگر 100 لوگ ان کے پاس ہیں, انہوں نے خود 2-3 کا انتخاب کیا ہوا ہے, باقی کو کام ہی نہیں دیتے. کام کہ وہ یہ بس کر لیں گے, اب اسی کو آپ دے رہے ہیں. اسی طرح دیگر اداروں میں بھی یہ کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو اسٹیل ملز تھی, دنیا میں اسٹیل ملز جو لگی ہیں اس پہ آگے انہوں نے تو وہ آگے ملیں جو ہے نا وہ بچے دے کے آگے روزگار پیدا کرتی ہیں, لیکن آپ کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتے. آپ کسی قسم کی ابھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں سرمایہ کاری کی. سرمایہ کاری تو مائنس میں جا چکی ہوئی ہے, جو سرمایہ کار تھے وہ بھی باہر جا رہے ہیں. اب اس میں کرنا کس نے ہے, کام کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ نے ذمہ داری لی ہے, آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے یہ جو, میں اس جواز کو کبھی نہیں مانتی کہ وہ بہت بندے زیادہ ہیں, فلان ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ نے ان کے کام نہیں لیا. اب میرے ساتھ کچھ تھوڑی سی ایسی جگہ پہ مجھے کام کرنا پڑا کہ میرے انڈر اگر وہ 25 سے 40 بندے ہیں تو میں 25 سے 40 بندوں کو انگیج کرتی تھی. میں یہ نہیں کرتی کہ باقی جو ٹھیک ہے لوگوں کو انگیج نہیں ہے. آپ ان کو کام تو دیں, اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے نا کام کروانے کی, آپ سب سے کروا سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی تعداد میں راتوں رات برطرف کرنا. اور آج ایک میں دیکھ رہی تھی نوٹیفیکیشن تھا کہ اسٹیٹ بینک سے بہت زیادہ وہ لوگوں کا کہ پچھلے 2 سال سے تنخواہیں نہیں ملی. اب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس قسم کی باتیں ہیں کہ 2 سال سے تنخواہ نہیں ملی؟ اسٹیٹ بینک کی آ رہی ہے بات, کسی اور ادارے کی بات نہیں ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی نااہلی کو لوگوں کا روزگار چھیننے پہ نہ لگائیں. آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ نااہل ہیں, اور میں کبھی بھی یہ نہیں مانتی کہ وہ اس میں کام کیا جائے. اگر روس نے آپ کو آفر کیا ہے, چین آپ کو آفر کرتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چلا کے دیتے ہیں یا کچھ ہے,
تو آپ اس پہ آئے نا, بجائے اس کے پرائیویٹائز کرنے کی جانب جائیں. اب پھر دیکھیں سندھ حکومت کا جو آپ نے بھی سعید غنی کی بات کی ہے, دیکھ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری زمین پہ نظر ہے, ہم زمین نہیں جانے دیں گے. آپ کیا بس جب نہیں ہونے دیں گے تو نہیں ہونے دیں گے, یہ کیا بات ہے کہ جی زمین نہیں, ان کی نظر زمین پہ, ہم زمین نہیں جانے دیں گے. سیدھی سی بات ہے کہ ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے تو نہیں ہونے دیں گے. اب بات یہ کہنا کہ جی وہ زمین نہیں جانے دیں گے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے, انہیں کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ جو پرائیویٹائز کی بات ہے, میری ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی, یہ جنرل قیوم جو ہیں, آپ کو یاد ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ اسٹیل مل میں گئے تھے, اور یہاں ان کی بڑی وہ بھی تھے ایرونیٹکس, یہ سوری کامرا, یہ جو واہ کی, آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی, یہ بعض اوقات مائک خود بخود بند ہو جاتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا خوف زدہ ہو جاتا ہے میری باتوں سے. نہیں وہ آپ کی باتوں سے واقعی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. نہیں وہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ فوزی شاہد صاحب بول رہی ہیں تو باقی سب کے مائک بند کر دو. اب اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے بھی وہ چیئرپرسن تھے, اور اسٹیل ملز کے بھی وہ چیئرمین تھے, اور انہوں نے اس کو چلا کے ایک دفعہ دکھا دیا تھا بغیر بندے نکالے, بغیر سارا کچھ, اور یہ کوئی کچھ بلینز پروفٹ میں بھی چلی گئی تھی. اگر یہ لیکن کافی پرانی بات ہے کہ بالکل لاس میں میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں, میں نے ان سے یہی کہا تھا جنرل صاحب سے, میں نے کہا جنرل صاحب جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ ادارے تو چلتے ہیں, نیشنلائز ہو کے چلتے ہیں, لیکن وہاں آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. جب سیولین آتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایڈمنسٹریشن کی بہتری کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کریں. یہ میری اپنی سوچ ہے. یہ پچھلے دنوں لیفٹیننٹ جنرل سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب میرے ایک ویبینار میں بھی تھے, تو اس میں بھی ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو ریفرنس دیا تھا کہ بنیادی طور پر ادارہ جتنا بھی بڑا ہو, اوور سٹافڈ ہو, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کام کتنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیل مل ہم وائٹ ایلیفینٹس کی بات کر رہے تھے, پاکستان وائٹ ایلیفینٹس. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیل مل خسارے میں تھی, لوگ نکالے جا رہے تھے, سارا کچھ تھا. اور جب مجھے انہوں نے اس کا ایڈیشنل چارج دیا تو ہم نے اسی اوور سٹاف ادارے کے ساتھ پروڈکٹیوٹی دکھائی, اور اپنا جو ہے اس کو منافع میں کر کے دکھایا. اپنے انور اقبال صاحب, آج آپ بڑے ٹیک لگا کے بڑے ریلیکس موڈ میں. یار وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ نہ کریں, اس سے بہتر ہے کہ بستر سے ہی کر لیا کریں, تو کوئی برائی نہیں ہے. چلیں یہ آپ کی ثواب دید ہے. نہیں ثواب دید نہیں, مجبوری ہے. ذرا کمزوری فیل ہوتی ہے, کمزوری فیل ہوتی ہے, تو اس کے بجائے ٹال جاؤں بہتر ہے. نہیں آپ کی مہربانی. یہ اسٹیل ملز والا معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اور پہلے کووڈ جو ہے وہ وفاق اور سندھ کے درمیان تنازع تھا. سندھ کہہ رہا تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن میں جانا چاہیے, وفاق کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن میں نہیں جانا چاہیے, تو بڑا کانفلکٹ رہا. اب بس اسٹیل ملز کے اوپر جو ہے وہ بڑا کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. انور اقبال صاحب, آپ نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے, سب پہ میں کچھ نہ کچھ بولوں گا, کچھ چیزیں شیئر کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہے اسٹیل ملز کا, یہ منافع تو اس نے اپنی ساری عمر میں بہت کم ہی کمایا, بہت کم, شاید 1-2 سال ایسے گزرے ہوں گے جو کبھی اس نے منافع کمایا ہو. یہ اس طرح کی جو اسٹیل مل ہے یا پی آئی اے ہے یا اس طرح کے ادارے جو ہیں, ان پہ ہمیں بہت زیادہ ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سرکاری ادارے منافع نہیں کماتے, یہ تو امریکہ میں بھی میں نے دیکھ لیا. امریکہ میں ان کی جو ریلوے ایم ٹریک کہلاتی ہے, جو اتنے بڑے ملک میں یعنی نیو یارک سے لے کے کیلیفورنیا تک, آپ سوچ لیں کہ یہ نیو یارک سے کیلیفورنیا 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, جو کہ پاکستان سے جدہ کی 3.5-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے, اور اس میں چلتی ہے. اور چونکہ گورنمنٹ کی امداد سے چلتی ہے, مسلسل ہر سال لاس میں چلتی ہے. آج تک اس نے منافع نہیں کمایا سرکاری, کیونکہ رویہ. اسی طرح یو ایس پوسٹل سروس جو ہے, آپ یو ایس چلے جائیں, جو ان کے پرائیویٹ ادارے ہیں, یو پی ایس یا امریکن ایکسپریس یا وہاں,
تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی کی طرح لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو پوسٹل سروس کا اپنا بتاتا ہوں ایکسپیرینس پہ گیا, بچوں کے پاسپورٹ بنانے تھے, وہ کٹھے میرے 3 بچے آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ ٹرپلٹس ہیں, کٹھے پیدا ہوئے وہاں گئے. تو جو محترمہ تھیں وہ نے کہا ہاؤ مینی 3 پاسپورٹ, اوہ آئی نیڈ اے کافی بریک. انہوں نے فوراً تختی لگائی کاؤنٹر پہ, کافی بنائی, کافی بنا کے لے کے آگے بیٹھی, پیچھے لائن لگ گئی, کافی ختم کی, پھر انہوں نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے, تو کیوں کہ ان کی نوکری پکی سرکاری ہے, ان کو کوئی نکال نہیں سکتا, فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں. یہی حال میں نے یہاں ہمارے دوست ہیں آپ کے اسلام آباد کے, شاید آپ جانتے ہیں وقار صاحب ہیں, اسلام آباد میں ہی G64 کے رہنے والے, وہاں ان کے والد صاحب جوائنٹ سیکرٹری تھے, وہ یہاں محکمہ زراعت میں ملازم ہیں. اب وہاں چلے جائیں تو بالکل پاکستان کا مزہ آ جاتا ہے, اخبار پڑھے جا رہے ہیں, چائے چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح میں نے DC آفس جو ہے وہاں بھی دیکھا. تو بات یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں کام تو نہیں ہو سکتے, یہ تو دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, جب انسان پہ یا لالچ ہو یا خوف ہو تو کام کرتا ہے, جب اس کو دونوں چیزیں نہ ہو, ایشورنس ہو 100% نوکری کی, وہ کام نہیں کرتا. PIA کبھی یہ آپ نے حال دیکھ لیا, منافع تو نہیں آئے گا جب تک گورنمنٹ کے پاس ہے. تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کو اگر منافع پہ نہیں چلنا ہے تو پھر ہم ہر سال اتنے پیسے دیں گے, خاموشی سے دیں گے, اور پھر ہم شور نہیں مچائیں گے. یا پھر منافع پہ چلنا ہے تو پرائیویٹائز کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ کر لیں. یہ خواب دیکھنا کہ سرکار کے تحت ہوتے ہوئے منافع بخش ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کہیں بھی نہیں ہوا. رشیا میں, اچھا جہاں تک رشیا کے خریدنے کی بات ہے, آپ رشیا میں دیکھ لیں, اب رشیا نے سارے اپنے پرائیویٹائز کر دیے. وہی ادارے جو رشیا میں فیل ہو رہے تھے بالکل بیٹھ گئے تھے, اربوں ڈالر کا خسارہ گورنمنٹ کو کرتے تھے, اس سے رشین اتنے امیر ہو گئے کہ رشین کروڑپتیوں کو امریکہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ امیر, کیونکہ ریسورسز بہت زیادہ, وہ کہتے ہیں امریکیوں سے زیادہ امیر ہیں وہ, جو رشین کروڑپتیوں میں منافع کما رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے کی تھی اس کی, اچھا مثلا دیکھیں ہم کیا کر, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں تھوک سے پکوڑے کیسے تلتے ہیں. اب PIA کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 8 نئے طیارے لیں گے. اچھا جب وہ پڑھی میں نے خبر تفصیل سے, تو وہ نئے نہیں لیں گے, لیز پہ لیں گے. مسئلہ یہی ہے جی, مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو استعمال شدہ طیارات میں دیکھا, اس پہ بیٹھتے ہیں آپ, اس پہ پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے روز ایئر لائن, اورنج ایئر لائن فلاں, اور آپ دیکھیں میں بیٹھا تو وہ پورا طیارہ ہلنے لگا اڑنے سے پہلے, اور سر پہ پانی ٹپک رہا تھا. وہ ظاہر ہے کسی وقت بھی کریش کر سکتا ہے. ایسے طیاروں کے تحت آپ کو پاکستان سے باہر کوئی سروس چلانے نہیں دے گا. اور آپ کو جو سب سے زیادہ منافع ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے مڈل ایسٹ سے آنے جانے والے پاکستانیوں کا. وہ اگر آپ کو روٹ نہیں ملے گی تو آپ پیسے کما نہیں سکتے. ان طیاروں سے آپ ایمریٹس سے اور قطر سے بیٹ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی ایک حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے, کہ ایون امریکی ایئر لائنز نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز سے مقابلہ نہیں کر سکتی. انڈیا نے بھی شکست مان لی, انڈیا بھی لاس میں جا رہا ہے, بنگلہ دیش بھی لاس میں جا رہا ہے, تو وہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کو جو کتنا بڑا ہیوج ایڈوانٹیج ہے نا آئل کا, کہ گورنمنٹ ان کو قرض پہ دے دیتی ہے, پھر وہ پیسے سبسیڈائز کر دیتے ہیں, ان کے پاس آئل بہت سستا ہے. تو اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی ایئر لائنز مڈل ایسٹ سے کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہیں. مڈل ایسٹ کی ایئر لائن سب سے زیادہ منافع کما رہی ہیں, تو پاکستان تو نہیں مقابلہ کر سکتا. اچھا اب پھر بات ہو رہی تھی شکایات کے ازالے کا. بھائی شکایات کا ازالہ ہمارے یہاں ہمارے کلچر سے تعلق ہے, اس کا وہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ یہاں ایک آپ کے, پہلے میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے واقعات, میں نے تو آپ کو پتا بڑے عرصے میں نے کرائم رپورٹنگ کی, کچہری اور پولیس کا حال دیکھا ہے. ایک دفعہ ضیاء الحق جو صدر تھے ملک کے, انہوں نے اعلان کیا کہ اگر عوام کو ضرورت ہو تو وہ جا کے تھانے سے فون کر سکتے ہیں. اتنی چھوٹی سی فیسلٹی تھی, ایمرجنسی میں فون کر سکتے ہیں. تو میں رہتا تھا کوسار تھانے کے پاس ہی, میں کوسار تھانے چلا گیا. تو اس وقت کوسار تھانہ تھا F71 میں, اور وہاں سے اس وقت جو ہے نا آپ کا بلو ایریا ابھی صحیح طریقے سے بنا, یہ شاید بنا ہی نہیں تھا. تو وہ وہاں سے ان کے چھت سے جہاں پہ منشی بیٹھتا تھا, وہاں سے ایوان صدر نظر آتا تھا. تو میں گیا تو میں نے کہا ہاں جی کی کام ہے. میں نے بتایا نہیں کہ اخبار کا ہوں کیا ہوں. میں کہا جی فون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ میں کہا جی ایمرجنسی ہے, بندہ بیمار ہے. تو کہتا کہ PCO لب لے. میں کہا آسے پاسے PCO کوئی نہیں. کہنا تھانے کیوں کر رہا ہے؟ میں کہا جی صدر صاحب کل بیان پڑھے اخبار سے کہ کوئی اگر ایمرجنسی ہوئی تو فون کر لو. کہتا کنے کیا میں صدر صاحب نے ادھر آ. وہ مجھے لے گیا برآمدے پر سے, شکر او سامنے کی سامنے وے. میں نے کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے ایوان صدر ہے نا. میں نے کہا جی جا تو جا کے فون کر لو. تو فون کر لے جا کے.
تو بات یہ ہے جناب کہ آپ جتنے بھی ریفارم کر لیں وہ اس طرح نہیں ہوگا، وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ریفارم کو مانتے نہیں، اس لیے کہ اس کا ہمارا کلچر ہے۔ آپ کے ایک یہاں سفیر تھے جنرل اسد درانی، انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ ہم لوگ گئے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے لیے انڈیا، تو اب سے این جی اوز اور پروفیسروں کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا تھا، تو ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ تو میرے ایک دوست سے ہیں بھارتی صحافی بھارت بھوشن، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ذاتی تو ان کی دوستی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برجیش مشرا سے، وہ جرنلسٹوں کے 2-4 جرنلسٹوں کو لے کے گئے، ان سے بات کی اور ہم میٹنگ ارینج کرا جی، برجیش مشرا آ گئے اور انہوں نے اپنا خطاب کیا اور سارا کچھ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، یہ بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں پاکستان میں صحافی کے کہنے پہ ایسا کوئی کرے گا؟ تو ہنس پڑے، کہہ لیں گے نہیں بھائی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی اگر سی ایس ایس کر لے، آئی ایس ایس بھی کر لے، ڈاکٹری پڑھ لے، انجینئر بن جائے تو گردن پہ سریا آ جاتا ہے، وہ انسان سے بات کرنے ہی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو یہ رویے میں تبدیل کریں۔ اتنے کیسز دیکھے میں نے، آپ کیسز کی بات کر رہے تھے کہ فیصلے نہیں ہوتے جناب۔ منیر صاحب ایک بیچارہ، میں نے اس پہ سٹوری کی تھی، ایک بیچارہ پنڈی کا ایک آدمی وہ پکڑا گیا سائیکل چوری کے الزام میں، جس کی میرے خیال ہے میکسیمم سزا 6 مہینے تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور پہلی دفعہ تھی تو اگر فل سزا بھی جاتی تو زیادہ 6 مہینے ہوتی، اور میکسیمم بھی ہوتی تو 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہوتی پہلی دفعہ پہ، اور میکسیمم ہوتی 6 مہینے ہوتی، لیکن اس کا کیس ہی پیش نہیں ہوتا تھا، اس کا پیسے نہیں تھے وکیل کرنے کے، تو وہ 12 سال جیل میں رہا، 12 سال جیل میں رہا۔ وہ کسی طرح ہمارے نوٹس میں آئی، جب ہم نے خبر لگائی تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھے اس وقت پنڈی کے، ان کو پتا چلا تو وہ بڑے حیران ہوئے، پھر انہوں نے ہم لوگوں کو بلا کے پوچھا یار تسی ایویں کہانی بنا لی ہے، سچی گل ہے؟ میں کہا سر سچی بات ہے۔ تو انہوں نے فٹافٹ اس کو بلایا، بلانے کے بعد پولیس کو پوچھا، میں نے کہا ہمارے سامنے مقدمے نے کہا جھاڑا، انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ اس کو کتنی سزا ہونی تھی، بتاؤ قانون پڑھا ہے تم نے؟ تو وہ ادھر ادھر کرنے لگے، نہیں بتاؤ، انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا، انہوں نے قانون کتاب سے پڑھ کے سنایا اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سزا ہونی، تم نے 12 سال اس کو جیل میں رکھا، 12 سال جیل میں رہا وہ سائیکل چوری کرنے کے خلاف۔ تو یہ ریفارم آپ کے ہاں، ریفارم قوانین کی ضرورت ہے، ریفارم محکمے میں، ریفارم رویے میں، ریفارم اسکول میں، اسکولوں میں انسان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم آپ کو عام شہری سے بہتر نہیں بناتی، تعلیم آپ کو بہتر انسان بناتی ہے۔ اگر بہتر انسان نہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی اسکول ہی نہیں پڑھاتا، ہمارے یہاں اسکول یہی جو ایک ان ریٹن میسج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو افسر بن جاؤ گے بس، ٹھیک ہے، یہ ایکٹ کرو، اس سے علاوہ کوئی اچھے انسان بننے والا میسج نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تیسری بات آپ نے کی کووڈ-19 کی، تو کووڈ-19 تو بھائی کیا کیا جائے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ دنیا کا لیڈنگ ملک ہے، سب سے زیادہ ڈیتھس یہاں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو صدر ہے وہی نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گیا، کم سے کم امریکی رہتے ہیں کہ اس کو الیکشن ہار گیا، اور ظاہر ہے اگر کووڈ-19 نہ ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی امریکہ میں نہیں ہرا سکتا تھا، کووڈ-19 نے ہرایا، اور اس کے باوجود نہیں مانتا، اس کا ایسا عجیب و غریب صدر ہے کہ اس نے ایک صاحب نے اپنی تصویر لگائی گراج میں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ فری علاج کر رہے ہیں لوگوں کا کیلیفورنیا میں، تو اسے کہ سب جھوٹ ہے، کووڈ-19 ہے ہی نہیں ہے، سب فیک تصویر ہے، تو اس پر وہ اس نے سیری نے ان کا پورا دکھا دیا کلینک۔ تو ہمارے یہاں بھی آج تک یہی رویہ ہے، اب بھی بات ہوتی ہے، میری دوستوں ایک خان صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں 470، ان سے ان کا بھی فون آیا مجھ سے، تو کہہ لیں گے سر یہ بتائیں یہ صحیح ہے بات یہ کہ یہ جو ہے یہ بیماری ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، نہیں بالکل نہیں ہے، یہ ان کو پر لاش ملتی ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے، ان کو پر لاش ہم نے سنا ان کو $2000 ملتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو مارے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ مجھے، یا پڑھے لکھے آدمی ہو، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا امریکہ پر لاش $2000 کیوں دے گا یار؟ انہیں سر ملتے ہیں نا سر، انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کم کرنی ہے تو وہ مار رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہم مار رہے ہیں ان کو۔ آپ یہ بتائیے، اس سوچ کے آپ کہاں چلیں گے یار؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سیاہ شمشید صاحب کی طرف میں دوبارہ جانا چاہوں گا۔ سیاہ شمشید صاحب، اسٹیل ملز کی بات ہو رہی تھی اور پھر آپ نے پی آئی اے کا بھی ذکر کیا تھا، پی آئی اے کے 450 مارکیٹنگ کے افسران جو ہیں ان کو مختلف جگہوں سے اٹھا کر پہلے کراچی ٹرانسفر کیا گیا، اب کراچی سے ان کو اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے۔
اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف پی آئی اے خسارے میں ہے، دوسرا اتنے 100 افراد جو ہیں پی آئی اے کی مارکیٹنگ میں ہے، اور مارکیٹنگ ہوتی نہیں، پھر بھی نہیں ہو پا رہی، اور پی آئی اے خسارے میں. ایک تو یہ مطلب یہ کیا ماجرا، آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی اندر کی کچھ کہانیاں پتہ چلی کہ کیا صورتحال ہے؟ جی منیر صاحب، ابھی انور اقبال صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی مؤثر گفتگو کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے چلانا ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پی آئی اے کا جو ادارہ ہے، مجھے بالکل یہ یاد ہے، اور انور اقبال صاحب کو سب کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پی آئی اے دنیا میں ایک بہترین ایئر لائن مانی جاتی تھی، اور بلکہ اس ایئر لائن نے کئی اور دوسرے ممالک کی ایئر لائن کو تخلیق کیا، تشکیل کی، ان کو تربیت دی. ہمارے ہاں پی آئی اے کو ایک بالکل، آپ یہ ایک سوال ہے میرا کہ جب آپ پرائیویٹ ایئر لائنز چلا لیتے ہیں، وہی لوگ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو وہ نہیں چلا پاتے. اب پی آئی اے کا تو بیڑا گرک کس طرح بھی ہوا کہ اب جو ایک بیان دیا تھا وزیر موصوف نے، اس کے بعد آج خبر تھی سارے اخباروں میں کہ یورپ اور برطانیہ میں ابھی تک جو پی آئی اے کی لینڈنگ ہے یا سروسز ہیں وہ معطل ہیں، کہ وہ جو پائلٹس کے بارے میں بات کی گئی تھی. یہ میں تو جو آپ کا مارکیٹنگ کس چیز کی آپ مارکیٹنگ کریں گے؟ ایک طرف ادارہ ڈوب رہا ہے بلکہ ڈبویا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک پوری پلان کے ساتھ اداروں کو مسخ کر کے، تباہ حال کر کے، کہ ان کو اونے پونے کسی من پسند شخصیت کے حوالے کر دیا جائے. تو اس میں اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی کہ جتنے بھی، جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، انور اقبال صاحب نے دنیا میں پرائیویٹائزیشن کی بات کی، وہاں یقیناً کوئی فائدہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی اب تک، جتنے بھی ادارے پرائیویٹائز ہوئے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. اس کے جو پیسے آئے وہ کہاں گئے، کس مد میں خرچ ہوئے، اور وہ ادارے بھی اسٹیٹ کے ہاتھ سے چلے گئے. تو بے روزگاری بھی اسی طرح ہے. تو یہ ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مل بیٹھ کر جو اس کے ماہر لوگ ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، ان سے بات کر کے ان اداروں کو ایک بار فیصلہ کر دیا جائے کہ ان کا کرنا کیا ہے. صحیح. خواجہ شاہد صاحبہ، ابھی جیسے پی آئی اے کی بات ہو رہی، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن جو ہے ایویشن کی، تو اس نے یہ جو ابھی سیار شمس صاحب بات کر رہے تھے کہ کل جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ وفاقی وزیر ایویشن جو ہیں پاکستان کے، ان کے جو انہوں نے بیان کچھ مہینے پہلے دیا تھا پائلوٹنگ لائسنس کے حوالے سے، وہ ابھی تک معاملہ جو ہے بہت خطرناک حد تک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. اور جو انٹرنیشنل ایویشن جو ہے، انہوں نے ابھی تک یہ جو پائلٹوں کے لائسنس والا معاملہ ہے، اور اوپر سے ایئر کرافٹس کی جو حالت ہے اس کے بارے میں بڑی تشویشناک اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ کل بھی جاری کی ہیں. اور یہ صرف ایک پی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہم اس ایویشن کی آبزرویشنز کو اگر ہم سامنے رکھیں، یہ پوری پاکستان سول ایویشن جو ہے، جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کے لیے بھی، جو ظاہر کے باہر بھی جا رہی تھی، دبئی تک فلائٹس ہو رہی تھی، اور پی آئی اے، تو غلام سرور خان صاحب نے تو مکمل طور پر کیل ٹھوک دی ہے ہماری انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں، ایئر لائنز جو ہیں، جو سروسز دے رہی تھیں. تو اس کے اوپر تو ایک میڈیا کی طرف سے بھی اور مختلف لوگوں کی طرف سے آواز بھی اٹھائی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو غلام سرور خان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، وہ نہیں دیا گیا. اس صورتحال کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پھر انور اقبال سب سے پوچھنا ہے. منیر، آپ نے خود ہی جو ہے، جو میں آگے کہنا چاہتی تھی، آپ نے اپنے سوال میں شامل کر دیا. زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، عدلیہ میں یہ کیس کیا گیا. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چل رہا تھا، جتنے ان کے پائلٹس کی بات کی گئی تھی اس سے نصف سے بھی جو کم ہے، فورتھ سے بھی کم جو ہے، وہ اس میں کہا گیا کہ ان کے شاید کوئی لائسنس میں زیادہ بہتر نہیں ہے. مکمل طور پہ پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا. اچھا، اس کے بعد عدالت میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. ایک آفیسر صاحب جو ہیں
سول ایویشن کے ان کو 2-3 ذمہ داریاں دی گئی تھی، وہ ہیڈ بھی تھے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، وہ بھی عدلیہ میں یہ کہا گیا کہ یہ کیوں دی گئی ہیں. بہرحال وہاں جو مس کنڈکٹ جو بھی آ رہا ہے، جس قسم کی جو بات آ رہی ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے تو کان پہ جوں نہیں رنگی. نہ پرائم منسٹر کے، جس کو بہت زیادہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ ایمانداری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی بے قاعدگی ہو، کہیں کوئی تو فوری طور پہ وہ کوئی پتہ نہیں آسمان سے کوئی فرشتے لے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے. ابھی تک جو ہے ایک اس قدر ڈٹائی کے ساتھ وہ منسٹر موجود ہے اور اس وزارت میں موجود ہے. نہ عدلیہ کے کہنے کا کوئی اثر ہوتا ہے. عدلیہ نے بھی اس سے پوچھا نا کہ کیا کیوں کہا گیا یہ بیان اس میں. اور سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ آپ عوامی نمائندے جو پارلیمنٹ ہے اس میں جھوٹ بولیں. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جرم جو ہے اس قابل معافی نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے. آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اداروں میں کام نہیں ہوتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ رویہ جو ہے، جب آپ اپنے ایک کیبنٹ کے ایک ممبر کو اپنے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ کہیں کہ جی وہ کام نہیں کرتے اس لیے کام نہیں ہو رہا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ کئی لاکھ 40 50 لاکھ پہ ایڈمنسٹریٹر لے کے آتے ہیں، اور وہ کسی بھی چاہے وہ پی آئی اے میں آپ نے کیا، چاہے وہ اسٹیل مل میں لگاتے ہیں، کہیں بھی ایسے ادارے میں لگاتے ہیں، کیوں لے کے آتے ہیں؟ ایک کام جو ایک دیکھیں کام کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ورکرز کی بات کرتے ہیں، ان کی سہولیات دینے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے اس سے ہم میں تو ایک جس کو کہتے ہیں نا رتی کے برابر اس کو کنسیشن دینے کی قائل نہیں ہوں. کام جو اس نے کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے. آپ اس کو ساری سہولیات دیں، چھٹیوں کے بارے میں بھی دیں جو اس کی جائز حق ہے، اس کو جو بونس ملتے ہیں وہ بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن کام تو اس سے پورا لیں. اب آپ ایک خامخواہ کا پتہ نہیں، دنیا سے ہمارے یہاں رواج ہے امریکہ سے ایکسپرٹ پکڑ لینا. امریکہ میں کام کے صلاحیت اور طرح کی ہے، پاکستانی لوگوں کے کام کی صلاحیت اور طرح کی ہے. آپ امریکن ایکسپرٹ لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ جی وہ بس امریکہ سے آ گیا، زیادہ اچھی انگلش بول رہا ہے، حالانکہ وہ سلینگ انگلش بولتے ہیں. ہمارے لحاظ سے امریکن ہے، مجھے تھوڑی اچھی انگلش نہیں لگتی. خیر انور اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ، ہم لوگ تو پرانی برٹش انگلش کے زیادہ وہ ہیں. بہرحال وہ آپ اس کو ایک ہیڈ کے طور پہ بٹھا دیتے ہیں جو بالکل نالائق ہوتا ہے اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ جو کہتے ہیں نا ریوارڈ کی یا پنشمنٹ کی بات ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی وزیر کی پنشمنٹ کریں نا. اس کو کیوں برقرار رکھا، کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ کیا مطلب دنیا میں وزیر بدلتے ہیں، وزیر خود بھی استعفے دیتے ہیں. تو یہ ایک بےغیرتی والی بات ہے کہ اتنا بڑا آپ نے پورے ایئر لائنز، انٹرنیشنل ایئر لائنز جو پہلے ہی خاصی حد تک تباہی کے دہانے پر تھی، جہازوں کے بارے میں بھی انور اقبال صاحب کی بات جو ہے، تو میں تو خیر کانشیسلی جو ہے ایک میرا کچھ حب الوطنی کا ایسا ہے کہ میں جب بھی ٹریول کروں تو میں تو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں پی آئی اے میں چلی جاؤں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن لوگ نہیں جاتے، لوگ اوائڈ کرنے لگ گئے ہیں. ٹرکش ایئر لائن پہ جائیں گے، دوسری جو ایئر لائنس پہ جاتے ہیں، نہیں جاتے. تو کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے ہی جو اس قسم کی صورتحال سے دوچار تھی. آپ کا وزیر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جب کہتا ہے آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو پھر آپ کو کوئی حق بھی نہیں کہ آپ 4000 10,000 اور فلانے لوگوں کو نکالیں، کیونکہ آپ میں تو خود صلاحیت نہیں ہے. تو میری تو یہ میں تھوڑی سی ہارڈ لائنر ہوں، میری باتیں زیادہ نہیں لگتی، لیکن انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں. انور اقبال صاحب، اگر جو غلام سرور فیڈرل منسٹر فار سول ایویشن نے جو بیان دیا، اس کے بعد جو پاکستان کی جو ایئر لائنس ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل ٹریولس کے اوپر جو پابندی لگی، انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر، اگر یہی کیس امریکہ میں ہوتا تو کیا ایکشن اور ری ایکشن ہو سکتا تھا، جو کہ پاکستان میں امریکہ میں ایک سسٹم ہے، اور یہاں تو بڑا آسان کام ہے کہ کوئی شہری بھی کر سکتا ہے. لیکن امریکہ میں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ جو پی آئی اے جو ایئر لائنز ہے اس کے ملازمین جو ہے نا، ان کو کیس ایسا تھا کہ ان کو وکیل بھی مفت مل جاتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کیس میں بڑی شہرت ہے، بہت بڑا کیس ہے، اور وکیل کر کے وہ اور جا کے کیس کر دیتے، اور عدالتیں اس کو فوری وہ سماعتیں کر کے، روزانہ کی سماعتیں کر کے 2-3 مہینے میں کیس کا فیصلہ کر کے ان کو سزا دے دیتی. کیوں؟
کہ یہ بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہے. اس طرح آپ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں, اس طرح آپ بیان نہیں دے دیتے. آپ نے تو ایک پوری انڈسٹری کا پٹڑے پٹھے, ان کا کیا جو بیچارے پاکستانی ٹرکش ایئر لائنز اور ایمریٹس میں اور اس میں کہاں پر دیکھا تھا, انہوں نے اپنے بندوں کو سسپینڈ کر دیا تھا. پھر وہ انہوں نے کچھ کو انہوں نے بعد میں جب انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی تو بحال کیا. تو آپ نے یار کس طرح آپ وزیر بن گئے تو آپ کو کیا کھلی چھٹی مل گئی کہ جو آپ چاہے بیان دے دیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا یار. یہ اس حکومت میں جو مجھے سب سے بڑی برائی لگتی ہے, ٹھیک ہے بیمان نہیں ہوں گے, ان کی نااہلیت بہت بڑی ہے, بہت بڑی صاف نظر آتی. ان کی جو وزیر آئے تھے, میں نے جو کام کیا تھا میں پچھلے سال دیکھا, اتنے نااہل تھے کہ ان سے گفتگو میں بھی مزہ نہیں آتا. مثلا ہمارے دوست انور عزیز چودھری مرحوم وزیر تھے, اور کوئی حکومت میں انہوں نے کوئی کارنامہ کیا یا نہ کیا وہ تو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ مجھ سے گفتگو کریں تو آپ کو ایک گفتگو کا ایک مزہ آتا تھا. فخر امام صاحب ان سے بات چیت کرنے سے گفتگو کا آپ کو مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے وزیروں سے تو بات چیت کر کے یار مزہ بھی نہیں آتا. اتنے انٹلیکچولی اتنے شیلو ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ کہاں ہے یار, کدھر پھنس گئے ہیں ہم. تو مجھے تو خیال ہے کہ ان کو نااہلیت کی بنیاد پر نہ صرف ان کو برطرف کرنا چاہیے, بلکہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں ان کو اب بھی جا کے کسی کورٹ میں بڑی عدالت میں مقدمہ کر کے ان کو سزا دلوانی چاہیے کہ آپ کس طرح ایسا بیان دے سکتے ہیں. غیر متعارف بیان یہ کس طرح کا کیا ہے, عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ تو بالکل ناقابل معافی جرم ہے سر. آپ اس طرح نہیں کر سکتے ملک کے اداروں کے ساتھ, اور خاص طور ملک کے افراد کے ساتھ, کہ آپ نے پورے پاکستانیوں کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھا دیا. یار ہم لوگ بھی اسی یونیورسٹی کے اور ٹاٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے لنڈن, آکسفورڈ, وسکونسن ہر جگہ گئے, جہاں پڑھے وہاں عزت دیکھی پاکستانیوں کی پڑھے یونیورسٹیز کی, کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں اہلیت ہوتی ہے, اور ہر جگہ پاکستانی آپ کو نظر آتے ہیں اسی ٹاٹ اسکول کے پڑھے ہوئے. امریکہ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں پاکستانی موجود نہ ہو. سائنس کے ادارے ہوں کہ طب کے ہوں کہ یونیورسٹیز ہوں کہیں ہوں. آپ کہاں سے آگے بھی غلام سرور صاحب, آپ کو کیا بتا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سب جعلی ڈگری والے ہوں, آپ پاکستانی قوم پہ ایسے الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ بے بات ہے. اور دوسری بات جو شمسی صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے. ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے یار. میں جب لندن میں پڑھا تھا تو ہماری جرمن دوستی کرسٹیانا, وہ اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا اس کو پی آئی اے کہتے تھے, اس کو پیا کہتی تھی. کہتی آئی پریفر پیا, اٹس اے ویری گڈ ایئر لائن. وہ لندن سے جرمنی فرینکفرٹ ہوتے ہوئے جاتی تھی نا, وہ جرمنی جاتی ہوتی پی آئی اے سے جاتی تھی. اس کو کہتے کہ ہاسپٹلٹی بہت اچھی ہے, سروس بہت اچھی ہے, فوڈ بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد فوڈ کا یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے پاس ایک ہوٹل ہے پی آئی کا, ایئرپورٹ ہوٹل, اب ہے یا نہیں پتہ نہیں, وہاں ان کا کچن ہے. ایک دو دفعہ ہمارے ایک دوست ہے اسلام آباد کے تھے پائلٹ پی آئی اے میں, تو اسی ہوٹل میں مستقل کمرہ ملا ہوا تھا رہنے کے لیے. ان کے پاس چلے گئے تو ایک دو دفعہ مجھے وہ کچن میں جا پی آئی اے کا کھانا پڑتا جانے کا اتفاق ہوا, تو میں دیکھ کے گھبرا گیا. اتنا غلیظ ماحول تھا, اور کھانا ایسا باسی, اور وہ اس کی ظاہر لوگ بیمار پڑتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ پی آئی اے کے کھانے کی مثال دی جاتی تھی. صحیح اتنا اچھا کھانا ہوتا تھا. جی. تو ادھر سے کیا تباہی کھولی گئی ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. بالکل. اب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آج سیاہ شمسی صاحب جو ہیں اپنی 2-3 تجاویز کے ساتھ اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں, کہ جب ایسی صورتحال چل رہی ہے سول ایویشن کے حوالے سے, کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن جو ہے سول ایویشن کی انہوں نے آبزرویشنس دی ہیں. سیاہ شمسی صاحب اس وقت ایک تو چند ایک تجاویز جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ کوئی عدالت میں جاتے اور ساری صورتحال, اگر یہ امریکہ ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یہ پاکستان ہے, اور اس وقت جو حکومت کے لوگ ہیں بقول انور اقبال صاحب کے انتہائی نااہل ہیں. بے شک آئی ڈونٹ نو ایماندار ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ نااہل ہیں. یہ جو نااہلیت کی وجہ سے اس وقت ایک عذاب آ گیا ہوا ہے پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں, کوئی 2-4 تجاویز ایسی کون سی ہیں جس کے اوپر حکومت کو عمل کرنا چاہیے؟ منیر صاحب, میں تو اتنی کیا تجاویز, میرا خیال ہے کہ
بے شمار تجاویز آ چکی ہیں، اور ابھی جو گفتگو ہوئی ہے، اگر یہ آپ کا جو فورم ہے اس پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، متعلقہ بڑا وزارت اطلاعات میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ واچ کرتے ہیں، تو میں تو صرف آپ کے اس فورم کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا کہ خدا را پی آئی اے اور سٹیل مل کا معاملہ خود براہ راست دیکھیں، اور درمیان میں جو آپ کے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، جو کہانیاں آ رہی ہیں، جو آپ کو پہنچائی جاتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی درست بھی ہوں، کوئی غلط ہوں، لیکن اس کو آپ خود سنیں، اور یہ معاملہ اس میں آپ کا اصل جو فورم ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور وہ ہوتی ہیں آپ کی قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ میں۔ مہذب معاشروں میں جو پارلیمنٹ یا جمہوریت میں ہوتی ہے، وہ قائمہ کمیٹیاں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہاں یہ سارے معاملات زیر بحث آتے ہیں، اور وہاں تمام ماہرین بھی ہوتے ہیں، تمام فریق بھی، سٹیک ہولڈرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے، بیماری کیا ہے، وہاں اس کا علاج نکل شفیع صاحب، سکتا میں ہے۔ آپ کو ذرا روکوں گا۔ قائمہ کمیٹی کا ہمارے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو آپ جن ممالک کی بات کرتے ہیں، ان ممالک میں قائمہ کمیٹی پہ اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جس محکمے کی ہوتی ہیں، اس محکمے کی ساری اپوائنٹمنٹ کی منظوری وہ دیتی ہیں۔ اگر وہ منظوری نہ دیں تو کوئی بندہ وہاں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح بجٹ تک کی منظوری وہ دیتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو قائمہ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر پیش بھی ہو، لوگ پیش ہی نہیں ہوتے، ڈرتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو بیان دے کے چلے جاتے ہیں۔ قائمہ کمیٹی آپ سے کی کوئی درست فائدہ ہے نہیں۔ بات۔ میں انور سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب، موجودہ صورتحال میں، ایک منٹ اب میں ایک جملہ کہوں گا کہ اس وقت جو آپ کے پاس اویلیبل فورم ہے، جو اس تمام تر گرد آلود حالات میں، فضا میں جو مناسب فورم ہے، وہ قائمہ کمیٹی ہی ہے۔ اگر وہاں سے اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر میں نے پہلے عرض کی کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے، وزیر اعظم پاکستان اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ذریعہ وہ قائمہ کمیٹی ہے، اور قائمہ کمیٹی اگر کمزور ہے اور بے اختیار ہے تو یہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کا اور پورے اس نظام کا ایک چیلنج ہے۔ یہ اس کے لیے سوال ہے کہ پارلیمنٹ جہاں فیصلے ہونے چاہیے تھے وہاں آج تک فیصلے نہیں ہوئے۔ نہیں شمسی صاحب، ہم نے برٹش پارلیمانی سسٹم رکھا ہے، اس میں قائمہ کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ یہ امریکی سسٹم میں جس میں ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اب دیکھیے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ 2 سیٹوں کی جو 5 جنوری کو انتخابات ہوں گے امریکہ میں، اگر وہ انتخابات میں ڈیموکریٹس نہیں جیتے تو بائیڈن جو ہے ایک بھی بندہ اپوائنٹ نہیں کر سکیں گے، ان کے سارے بندے نامزد ہوں گے اور نامزد کے طور پہ کام کریں گے، صحیح۔ ایک بھی پرماننٹ ان کے پاس امپلائی نہیں ہوگا۔ ایک بات جو ہے فوزیہ شاہ صاحب کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں، تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پی آر بالکل شمسی صاحب کی بھی مختصر اور سی، انور اقبال صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، چاہے سینٹ کی ہے چاہے نیشنل اسمبلی کی ہے، وہ صرف حکومت کو تجویز دے سکتی ہے، وہ آگے حکومت کی مرضی ہے۔ وہ ابھی جتنی بھی قائمہ کمیٹیز کی تجاویز آئی ہیں، وہ اس کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹیرینز، وہ کہتے ہیں کہ ہم تجاویز دے دیتے ہیں، حکومت تو ہماری بات تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ فوزیہ شاہ صاحبہ، دیکھیں میں تو ایک تو یہ ہے کہ شمسی صاحب بعض اوقات مجھے نہیں معلوم کہ اتنے معصوم کیوں ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خود اس کا نوٹس لیں۔ اب پرائم منسٹر ہی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ جو سورس آف جہالت ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات سے مجھے کہنا پڑا ہے، کوئی خوشی سے نہیں مجھے کہنا پڑا، لیکن جو شمسی صاحب کا قائمہ کمیٹیوں کا کہنا ہے، دیکھیں اختیارات ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قائمہ کمیٹی ہیں، وہ یقیناً اس حوالے سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ کم از کم تمام جماعتیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی ایک جو بھی ہے وہ ایشوز کو ڈسکس ضرور کرتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بالکل انور اقبال صاحب والی بات ہے کہ وہاں ان کے پاس فیصلے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے۔ وہ اور بعض اوقات کچھ اداروں میں وہ اگر وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان عمل کی اس پہ ہو کارروائی یا نہ ہو، وہ کچھ بھی اس کو پوچھ گچھ نہیں کر سکتی، اتنا لیکن تو یہ کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی کارروائیوں کو کم از کم براہ راست ٹیلی وائز کریں تاکہ میں عوام یہ سے۔ کہہ رہی ہوں، نہیں اب تو نہیں چلے وہ اس تو کو دیکھیں نہیں، انور اب تو اقبال دکھانے لگ گئے ہیں، صاحب، ہاں جرنلسٹ کو بلانے لگ گئے ہیں، اب تو تھوڑا سا بہتر، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہاں ڈسکس ایک ایشوز کو سنجیدگی سے کر لیا جاتا ہے۔ کچھ قائمہ کمیٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی سنجیدگی سے کچھ کام کر لیتی ہیں۔ وہ آگے عمل درآمد والی بات وہ پھر آ جائے گی کہ شمسی صاحب معصوم سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر خود نوٹس لے، پرائم منسٹر ہی تو سارا پرابلم بن رہا ہے۔
अच्छा, एक और जैसे अभी कामा कमेटीज के हवाले से जो बात हो रही है कि वहाँ पर एक ठीक है, वहाँ पे डिबेट होती है, सारी पार्टीज के लोग मौजूद होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस, दे डिस्कस, दे कम अप विद सम सजेशन एंड पुट अप टू द गवर्नमेंट और द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में वो बात हो रही होती है, और सर्जनिश भी होती है उनको बुला के। लेकिन बहुत हद तक हमने देखा है कि बहुत कम कानून कमेटीज के फैसले हैं जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो हाईलाइट होते हैं, बाकी दब जाते बिल्कुल हैं। सही, हाँ, ये बिल्कुल नहीं होता, एक ये ये बिल्कुल नहीं एक होता, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो ये एक सूरत हाल है। और दूसरा ये है कि जर्नलिस्ट भी अब बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, वो इन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से फॉलो अप स्टोरीज भी नहीं डालते। तो ये भी कुछ थोड़े से मैकेनिज्म ऐसे हैं। और पिछले दिनों एक कानून कमेटी की चेयरपर्सन है, मैं 2-3 तजावीज़ थी, वो उन्होंने अपनी कमेटी के अंदर पुटअप दी हुई, सारा कुछ मैंने कुछ उसको करके तो मीडिया में लेके भी आया। लेकिन फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैडम आप क्या फ़ॉलो अप करते हैं? कहते हैं कि अगली दफ़ा कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं, पिछले कहाँ पे हम फ़ॉलो अप कर सकते हैं? अब ये भी एक सूरत हाल है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और जो उनके चेयरपर्सन हैं, इवन दे कैन नॉट फॉलो अप द डिसीजंस दे हैव कम्युनिकेटेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये काफी सारे जो कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, चीजें हैं। तो मुझे भी एक अजीब सा बात लगता है कि पार्लियामेंटेरियंस, दोज हु आर सिटिंग इन स्टैंडिंग कमिटीज, they only come for their TADA के अपने चक्कर में आते हैं, and that's it, because they get money, they get travel allowance, they get daily allowance for convening such kind of committees. तो ये एक मुनीर साहब, जी मुनीर साहब, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जी प्लीज। ये जो आपने कहा ना कि यहाँ जो मेंबरान आते हैं TADA का मामला, वो यकीनन TADA वो तो एक कल्चर है हमारा मजमूई तौर पे। मैंने खुद इन कायमा कमेटियों में पेश हुआ हूँ, मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं, बेशुमार इश्यूज पर मैं वहाँ गया हूँ, और वहाँ मैंने एक बात देखी है कि वहाँ जो मुतलका महकमे के बड़े हेड्स वहाँ मौजूद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और जो उस वक्त जो शख्सियत चेयर कर रही होती है उस पर बड़ा प्रेशर होता है। वहाँ अपोजिशन के लोग भी बैठे होते हैं, तमाम जमातों की वहाँ हुकूमत के भी नुमाइंदगी होते होती हैं। है। तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि आप बात को दाएं बाएं शाये करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ मामले की कम से कम तशखीस होती है, उस पर हकायक सामने आते हैं, और एक बेहतर एक रास्ते की फजा बनती है। ये अलग बात है कि बिल्कुल जो बात की है अनवर साहब ने कि वो इन कमेटियों को अगर बाख्तियार कर दिया जाए, और ये कहीं हदीस में नहीं लिखा हुआ। साहब आपका माइक बंद हो गया, आप अपना है। मैं समझता हूँ कि हमें जहाँ बेहतर होता है, जो बेहतर तरीकाकार है, हम उसको अपना सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके साथ फौजी शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, सियार शमसी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और अनवर इकबाल साहब आपने नसाजिया तबा के बावजूद हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाहिर है नाज़रीन, इसमें हमारे हर दफ़ा हम जो बात करते हैं मौज़ूआत पे, तो बिल्कुल हम कोशिश ये करते हैं कि जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे थोड़ा सा हटकर हम डिफरेंट एंगल से उन इश्यूज को देखें, और उसके ऊपर जो मुमकिन सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर भी बात करें। इजाज़त दीजिए, सोमवार को, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।